खुदावंद यीशु मसीह नासरी के अजीम बाबरकत और जलाली नाम में तमाम बहनों और भाइयों की सलामती हो। और आज का दिन भी यकीनन खूबसूरत दिन है, क्योंकि जो दिन खुदावंद की तरफ से आपको और मुझे बख्श दिया जाता है उस दिन की कदर बेबयान है। वो दिन आप समझ सकते हैं कि गिफ्ट के तौर पर जब कोई चीज़ मिलती है ना तो उसकी कदर बहुत ज़्यादा होती है। तो आज का दिन भी हमारे लिए गिफ्ट के तौर पर दिया गया ताकि हम अपनी सोचों, ख्यालात और अपने रवैये पर गौर कर सकें। आइए खुदावंद के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। रसूलों के अमाल उसका चौथा बाब उसकी 13वीं आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नावाकिफ आदमी हैं तो ताज्जुब किया, फिर इन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। खुदावंद के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे सीसो खूबसूरत पैगाम, आज के कलाम का जो उन्वान होगा वो उन्वान ये है जनाब के नुमायां तब्दीली। तब्दीली क्या चीज़ है? तब्दील जब इंसान होता है तो उसकी ज़िंदगी में क्या असरात ज़ाहिर होते हैं और क्या वो शख्स वाकया ही दुनिया के लिए बाइस बरकत होता है। खुदा जिंदगियों के अंदर नुमायां तब्दीली पैदा करता है, ये खुदा की ज़ात है। और आज हम बात करेंगे खुदा के इन सुरमाओं की। खुदा यीशु मसीह के साथ रहते रहे और जनाब खिदमत करते रहे, खिदमत गुजारी का काम करते रहे। इस दौरान जब उस्ताद साथ था तो बहुत दफ़ा बहुत सी बातें भी इनकी ज़िंदगी में जन्म लेती रहीं। ख़ासो आम की, मैं ख़ास हूँ, वो कहे मैं ख़ास हूँ, कोई कहता मैं बड़ा हूँ, दूसरा कहता मैं बड़ा हूँ, एक कहता मुझे ज़्यादा समझ है, दूसरा कहता मुझे ज़्यादा समझ है। इसके साथ साथ बहुत से शागिर्द आपस में ये बात करते हैं कि यीशु मुझे ज़्यादा प्यार करता है, वो कहता है जा भाई काम कर, यीशु मुझे ज़्यादा प्यार करता है। बहुत सी बातें होती रहीं। यीशु मसीह ने अपने लोगों को तालीम दी और तालीम के साथ साथ उन तमाम तर बातों पर अमल भी करके दिखाया जो तालीम से भी ज़्यादा मोहतबर बात थी। यीशु मसीह वाहिद वो हस्ती हैं जिन्होंने ज़मीन पर आकर खुदावंद ने जब कलाम किया तो जिन बातों के लिए उन्होंने दुनिया को बताया उन बातों पर खुद भी अमल किया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम देखेंगे हमारी ज़िंदगी के अंदर नुमायां तब्दीली क्या है। आपको पता है जब शागिर्द यीशु मसीह के साथ थे, 12 शागिर्द जब यीशु मसीह के साथ थे तो ये लोग यीशु मसीह की मौजूदगी में शायद उस तरह से ना डरते हों, लेकिन जब यीशु मसीह मसलूब हुए और जनाब दफना दिए गए और फिर जब वो जी उठे, जब वो आसमान पर चले गए तो उनके लिए एक बड़ी फिक्रमंदी थी। अब क्या होगा, किस तरह से जिंदगी गुजारेंगे। मतलब यहां पर यीशु मसीह ने कहा कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नजदीक है। वो तो बादशाही के लिए तैयारी कर रहे थे, सोच रहे थे शायद पता नहीं कोई महल होगा, उसमें जनाब यीशु मसीह तख्त पर बैठे होंगे, बड़े से किसी सोफे पर बैठे होंगे जनाब, और 10-12 कुर्सियां इधर लगी होंगी, 10-12 कुर्सियां उधर लगी होंगी, जिस तरह से अक्सर वो बेशतर बादशाहों के महल में होता है। तो वो सोचते होंगे पता नहीं यार हमें ऐसी कुर्सियां मिलेंगी तो हम पूरे इसराइल के अंदर हुकूमत करेंगे। बड़ी प्लानिंग करते होंगे लोग, ये जो 12 शागिर्द थे। तो यीशु मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद अब तो हालात ही तब्दील हो गए। ना वो महल, ना वो बादशाही की बातें, ना वो सुकून जिसके ताल्लुक से उन्होंने सुना था। अब तो हर तरफ खौफ ही खौफ, मुसीबत ही मुसीबत, डर ही डर। अब क्या होगा, क्या बनेगा। और वो जो कहते थे कि मैं बड़ा हूं, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। वो जो कहते थे कि मुझे बड़ा इल्म है, मैं बहुत समझदार हूं, वो भी कहीं नजर नहीं आ रहे। वो जो दिलेरी करते थे हर काम में आगे आने के लिए, वो भी नजर नहीं आ रहे। उम्मीद खो बैठे, उन्हें क्या बनेगा भी, अब कहां जाएंगे। बहुत से लोग तो जनाब इज्जत पाने के लिए, आपको पता है कि उस वक्त लड़ रहे थे यीशु मसीह की मौजूदगी में, दाव पेच लगा रहे थे। और ये बातें, तमाम बातें दर्ज हैं यूहन्ना उसका 6 बाब और उसकी 7वीं 9वीं आयत तक आप इसको पढ़ सकते हैं। फिर मरकस की इंजील उसका 6 बाब और उसकी 49 आयत आप अगर पढ़ें तो आपको यहाँ पर ये सारी बातें मिलती हैं। यहाँ तक कि मतलब यीशु मसीह के साथ 3 साल गुजारने के बाद ये लोग 3 साल तक यीशु मसीह के साथ रहे और हर एक तरह से ये यीशु मसीह को वॉच करते रहे। यीशु मसीह दुआ किस तरह से करते हैं, यीशु नासरी दूसरों के लिए शिफायत किस तरह करते हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि यार यीशु हमें भी दुआ करना सिखा। और मतलब उन्होंने कोई दूसरों को थोड़ी देख के यीशु मसीह से दरख्वास्त की कि भाई हमें दुआ करनी सिखा। अभी दूसरों को देखते तो वो दूसरों से इल्तजा करते। यीशु मसीह को देखने के बाद इन्होंने इल्तजा की कि खुदावंद हमें भी दुआ करनी सिखा, जिस तरह यूहन्ना ने अपने शागिर्दों को सिखाई है। अब यीशु मसीह ने नमूना दिया उन्हें, मर्द खुदा ने मर्द दुआ का नमूना भी दिया। अब ये लोग 3 साल तक खुदा यीशु मसीह के साथ रहे। बहुत खूबसूरत कलाम है, इस पर गौर करेंगे आप तो आज ज़रूर आप बरकत पाएंगे
3 سال یسوع مسیح کے ساتھ زندگی گزارنے کے بعد جب یسوع مسیح یہاں زمین سے کوچ کر گئے، آسمان پر چلے گئے، تو اب ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ اب کیا ہوگا۔ یسوع مسیح کی صلیب پر بھی آپ کو پتہ یہی لکھ دیا گیا تھا، یہودیوں کا بادشاہ، اور جہاں سے وہ کہیں گزرتے ہوں گے لوگ ان کا تمسخر اڑاتے ہوں گے، او ویکھو بادشاہ دے جا رہے نے شہزادے، کتنی انسلٹ ہوتی ہوگی۔ اور جناب لوگ جان بوجھ کے انہیں کہتے ہوں گے یسوع دے شہزادے او ادھر آؤ، اور پھر ان کا یسوع مسیح کا تمسخر تو اڑایا گیا۔ اب جب یسوع مسیح کا تمسخر اڑایا گیا تو اب لازمی ہے کہ یہ جو شاگرد ہیں لوگوں کی انگلیاں ان کی طرف بھی اٹھیں، کیونکہ دشمن داری تو ان سے بھی پڑ گئی نا۔ اور جناب ہر ایک شخص جو ہے وہ پریشان ہے، دکھ کی حالت میں ہے کہ یار یہ کون سی بادشاہی تھی جس کی تعمیر ہو رہی تھی۔ اب جناب کوئی ایسی بادشاہی نظر نہیں آتی۔ لوگ مذاق اڑاتے تھے نا شاگردوں کا کہ یار تسی تے بھائی بادشاہی کرنی تھی، کدھر گیا تہاڈا بادشاہ، مر گیا ہے نا۔ بیوقوف نہ ہون تے وڈے گلاں کردے سن۔ اب میرے عزیزو، اب جو جس نقطے پر ہم پہنچنے والے ہیں وہ نقطہ یہ ہے، خوف زدہ ہیں، پریشان ہیں، دکھ کی حالت میں ہیں۔ کیا ہمیں کبھی کسی نے اس طرح سے پریشان کیا ہے؟ ہمیں کسی نے اس طرح سے دکھ دیا ہے؟ اور ہمیں کبھی اس بات کا احساس ہوا ہے کہ بھئی ہمارا کیا ہوگا؟ اب یسوع مسیح نے جو باتیں ان سے کی، انہوں نے ان باتوں پر ایمان رکھا۔ خوف بھی تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان بھی تھا جس نے خوف کو ختم کر دیا۔ یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ بھی میں جاتا ہوں تمہارے لیے دوسرا مددگار بھیجتا ہوں، یعنی روح حق، روح القدس جب نازل ہوتا ہے، جب وہ دعا کے لیے ٹھہرے ہوتے ہیں جناب، وہ ایک کمرے کے اندر بالا خانے پر تمام بھائی جمع ہوئے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، ایک دوسرے کو تھپکی لگاتے ہیں۔ نہیں میرے بھائی، یسوع مسیح نے 5000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا، یسوع مسیح نے 4000 لوگوں کو کھانا کھلا دیا، یسوع نے اندھوں کو ٹھیک کر دیا، یسوع نے لنگڑوں کو چلا دیا، یسوع نے ناپاک عورت کو ٹھیک کر دیا، یسوع مسیح نے فقیر فریسیوں کے منہ بند کر دیے، یسوع مسیح نے اس حوض کے اندر جو معذور شخص تھا اس کو ٹھیک کر دیا۔ یسوع مسیح سب کچھ کر سکتا ہے میرے بھائی۔ ایک دوسرے کو حوصلہ دیتے تھے۔ اگر وہ خوف کی زندگی گزارتے اور پھر وہ اپنے اپنے کاموں میں مگن ہو جاتے تو کیا میرے عزیزو مسیحت آج یہاں تک آتی؟ مسیحت پھیلتی؟ کبھی بھی نہیں پھیلنی تھی، کبھی بھی مسیحت یہاں تک نہیں آنی تھی، کیونکہ لوگ جب اپنے اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے ہیں تو جناب کہاں پھر خداوند کا نام عزت و جلال پاتا ہے۔ آج ہماری زندگی کے اندر ایسے مسائل نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کے اندر مسائل پتہ کیا ہے؟ ہماری زندگی کے اندر مسائل ٹی وی کا ہے، ہماری زندگی کے اندر مسائل بیوی کا ہے، بیوی کی مسائل زندگی کے اندر مسائل شوہر کا ہے، گھرانوں کے اندر ہم نے کھچڑی پکا رکھی ہے، فون ہے ہم اسے چھوڑتے نہیں ہیں، دوسرے کاموں میں اتنا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں رہتا کہ بھی ہم نے خداوند کی حضوری میں جانا ہے۔ اور یہ ہمارا جو رشتہ ہے خدا کی ذات کے ساتھ، یہ سارے رشتوں سے بڑھ کر ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے اقرار کیا ہے کہ خداوند یہ زندگی میری نہیں، یہ زندگی تیری ہے۔ اس کے باوجود کوئی خاصی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ صرف ہالےلویا ہالےلویا یا خداوند کے کلام کو لوگوں تک پہنچانے سے بات نہیں بنتی۔ بات یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر، میری زندگی کے اندر اس طرح سے تبدیلی آئے جس طرح سے ان 12 شاگردوں کے اندر تبدیلی نظر آئی تھی، اور یہ دنیا کی انتہا تک پھیل گیا، دنیا کی انتہا تک پھیل گیا۔ اور جو معجزات یسوع مسیح دکھاتے رہے، جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو ان کے اندر خوف کی جگہ ایک نئی جرت، نئی حکمت پیدا ہوگی جس نے ان کو بدل کے رکھ دیا۔ اب وہ بڑے بڑے معجزات دکھا رہے ہیں اور ہر طرح کی بے خوفی سے جناب آزاد ہو کر تعلیم دے رہے ہیں لوگوں کو، اور کہہ رہے ہیں کہ یسوع مسیح کی طرف آؤ، توبہ کرو، نجات پاؤ۔ یہاں تک کہ ان کے دشمن بھی ان کی تبدیل شدہ زندگی کو دیکھ کر حیران ہو رہے ہیں کہ کیا یار یہ وہی عجیب سے لوگ ہیں، ان پڑھ سے لوگ۔ لکھا کہ جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی، پہلے یہ ڈرتے تھے، خوف زدہ تھے، اور ڈرنے اور خوف زدہ ہونے کی وجہ ایک اور تھی کہ بھی یہ ان پڑھ اور ناواقف آدمی تھے۔ شریعت کی تعلیم تو تھی، لیکن شریعت کے ساتھ ساتھ اب یسوع مسیح کی وہ تعلیم جو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو دی تھی، اس تعلیم کو لوگوں تک پہنچانا ایک بڑا چیلنج تھا۔ اور پھر جب روح القدس ان پر نازل ہوا تو ان کی باتوں کے اندر ایسی قائلیت اور ایسا اثر پیدا ہوا، یہ جس سے بات کرتے وہ جناب یسوع مسیح کی طرف آ جاتا، کہہ رہا بھائی میں نے توبہ کرنی ہے اور میں نے بپتسمہ لینا ہے، میں یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتا ہوں۔ اور جناب وہ توبہ کر لیتے۔ لوگ تعجب کرتے کہ یار یہ 12 لوگ ہیں، لوگوں کے اندر یہ منادی کر رہے ہیں اور ہر شخص یسوع مسیح کی طرف کھینچا چلا آ رہا ہے۔ پیچھے وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ یہ تبدیل ہو چکے تھے، ان کی باتوں کے اندر اثر تھا، ان کی باتوں کے اندر قائلیت تھی، یہ خداوند کی حضوری میں بیٹھ کر
پھر اٹھتے تھے. آج ہم خداوند کی حضوری میں بیٹھتے نہیں ہیں لیکن اٹھنے کی کوشش بڑھی ہے, کلام سنانے کی کوشش بڑھی ہے, لوگوں کو خدا کی ذات کے تعلق سے بتانے کی کوشش بڑھی ہے. لیکن میرے عزیزو, ان باتوں کے اندر مسا آئے گا تو لوگ تبدیل ہوں گے نا. جب آپ اپنی زندگی نمونہ کے طور پر دیں گے نا, آپ کسی کو کہیں گے نا بھائی سگریٹ نہ پی, آپ کی زندگی کے اندر سگریٹ نہیں ہوگی, آپ دوسروں کو جب بتائیں گے کوئی آپ پر انگلی نہیں اٹھائے گا. آپ کہیں گے بھائی گالیاں نہ نکال, غصہ نہ کر, بڑبڑانا, بیجا اپنے گھر کے اندر ماحول خراب مت کرو. تو بھائی آپ لوگوں کو جب بتائیں گے تو یہ باتیں سچ ثابت ہوں گی. یہی وہ تبدیلی ہے جو توبہ کے بعد ہر ایک ایماندار کی زندگی میں نظر آنی چاہیے. لیکن آج ہمیں دنیا داری کے کام زیادہ گھیر لیتے ہیں. کچھ لوگوں کو پسند ہے, کچھ لوگوں کو گھیر لیتے ہیں. کیوں؟ ابلیس چاہتا ہے کہ آپ خداوند کی حضوری میں آگے مت بڑھے, تاکہ جب آپ خداوند کی حضوری میں بیٹھیں گے خداوند آپ کو نئی عقل دے گا. ٹھیک ہے, جب نئی عقل آئے گی تو آپ کے اندر ایک تبدیلی آئے گی. ٹھیک ہے نا. خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ عقل نہیں ہونے کے سبب سے اپنی صورت تبدیل کرتے جاؤ, اپنا رویہ تبدیل کرتے جاؤ. جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں تبدیل ہو چکا ہوں, میں نے توبہ کر لی ہے, تے بھائی تم ہی توبہ کر لے, توبہ کریں گا تے بچیں گا. اور اگر وہ عملی نمونہ نہیں دیتا تو اس کی تعلیم کس کام کی ہے؟ یہ مردہ الفاظ ہیں. ان الفاظوں کے اندر جب آپ عملی طور پر لوگوں کو دکھائیں گے, روح القدس ان الفاظوں کے اندر زندگی ڈال دے گا. بڑی بڑی عبادت گاہوں میں لوگ جاتے ہیں اور بڑے بڑے ریگولر لوگ ہیں, لیکن میرے عزیزو زندگی نہیں ہے, زندگی نہیں ہے. اور جس کے پاس زندگی نہیں ہے وہ کبھی بھی کسی کو زندگی نہیں دے سکتا. آپ کو پتا ہے بھیڑوں کو پیدا کرتی ہیں. ہم یسوع مسیح کی بھیڑیں ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اور بھیڑوں کو یسوع مسیح کے غلہ خانہ میں لے کر آئیں. اگر ہم یسوع مسیح کے غلہ خانہ میں بھیڑوں کو نہیں لے کر آئیں گے تو پھر یاد رکھیے ہماری خدمت بے فائدہ, ہمارا توبہ کرنا بے فائدہ. خداوند نے مجھے اور آپ کو نجات اس لیے نہیں دی کہ بھئی صرف ہم بچ جائیں. خدا چاہتا ہے کہ آپ کے وسیلہ سے دوسرے لوگ بھی خداوند کے قریب آئیں. کتنا بڑا آنر ہے, کتنی بڑی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے خداوند نے مہربانی کی ہے کہ خدا ہمارے وسیلہ سے لوگوں کو اپنے قریب لے کر آنا چاہتا ہے. آپ اپنا نام لے لیں اور یہ سوچیں کہ خدا نے مجھے یہ شرف دیا کہ اے معزز تو فلاں شخص کو میرے قریب لے کر آ, اے فیاض فلاں شخص کو میرے قریب لے کر آ. کتنی خوشی کی بات ہے. ہمیں چاہیے کہ اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کریں. ہم باتوں سے خدا کا جلال ظاہر کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل سے نہیں. یہ 12 رسول جو تھے, ان میں جب تبدیلی آئی تو ان لوگوں کے اندر جا کر, بڑے بڑے مجمعوں کے اندر جا کر, جو دیوی دیوتاؤں کو ماننے والے تھے, جو شریعت کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے تھے, جو بت پرست لوگ تھے. اب یہاں پر کوئی ایک کیٹاگری نہیں ہے کہ بھئی کسی ایک قوم کے اندر جا کر انہوں نے منادی کی توبہ کر لو توبہ کر لو, تو انہوں نے جناب سنا کہ نہیں بھی ہمارے دیوتا تو ایسے نہیں کرتے, ان کے دیوتا تو ایسے کرتے ہیں. یہ کئی قسم کے یہاں پر لوگ تھے اور ہر شخص اپنے مذہب سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اگر کوئی بھی شخص اس کے مذہب کے خلاف بات کرتا تو اس کی گردن تک اتارنے کے لیے جاتے. تو میرے عزیزو یاد رکھیے تبدیلی آتی کیسے ہے؟ تبدیلی آتی ہے مسلسل خداوند کی حضوری میں رہنے سے, خداوند کی فرما برداری کرنے سے. یہ تبدیلی آتی ہے جو آپ بلا ناغہ دعا کرتے ہیں, خداوند کی راہوں پر چلتے ہیں, روز بروز خداوند کی حضوری میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا اور خدا کا جو رشتہ ہے یہ تمام رشتوں سے بالا تر ہے اور اس رشتے کے اندر مجھے قائم رہنا ہے. اور ہر ایک شخص کے ساتھ پھر آپ نے مسیح کا سا سلوک کرنا ہے. آپ خود بخود دیکھ لیں کہ آپ کے اندر تبدیلی آئے گی. لوگ کہیں گے کہ یار یہ شخص جو ہے نا اس میں اب فرق نظر آتا ہے, یار یہ شخص جو ہے نا یہ جب بات کرتا ہے نا تو یہ اس کی باتیں دل کو چھو لیتی ہیں, یار اس شخص کی بات کو مانا کرو. وہ لوگ آپ کو بتائیں گے یار میرے بیٹے کے پاس بیٹھو, میری بیٹی کے پاس بیٹھو, ان سے بات کیا کرو. میں چاہتا ہوں یہ تمہارے جیسے بن جائیں. مجھے کئی لوگوں نے, معذرت کے ساتھ میں اپنی بڑائی نہیں کرنا چاہتا, میں بھی آپ جیسا ہوں, میں اور آپ ایک ہی ہیں, سب ہم ایک ہی ہیں, اور جب تک خداوند کا فضل نہ ہو تو تب تک کسی کی کوئی ویلیو نہیں بنتی. کئی لوگوں کے میسج آتے ہیں, کئی لوگ مجھے فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی جی ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی مانند بن جائیں. میں کہتا ہوں نہیں بھائی, ہم کمزور لوگ ہیں, ہمیں یسوع کی مانند بننا ہے. میری مانند مت بنو بھائی, میری مانند مت بنو. میں تو ہاں جو چیز آپ کو مجھ میں اچھی لگتی ہے اسے کاپی ضرور کرو, اسے فالو ضرور کرو, اس سے آپ کو برکت ملے گی. لیکن جو خامیاں مجھ میں ہیں میں تو ان باتوں کے لیے بھی خداوند کے حضور فریاد کرتا ہوں کہ خداوند یہ خامیاں مجھ سے نکالتا چلا جا. کیونکہ آپ کے اندر تبدیلی تب آتی ہے جب آپ مسلسل
جب آپ مسلسل خداوند کی حضوری میں رہتے ہیں. خداوند کی حضوری میں رہنا بہت ضروری ہے میرے عزیزو. آپ چاہتے ہیں آپ کی تبدیلی دنیا کے سامنے ظاہر ہو تو آپ جناب والا خداوند کی حضوری میں بیٹھنا شروع کر دیں. خداوند کی حضوری یہ نہیں ہے کہ سنڈے کے سنڈے چرچ چلے گئے یا ٹی وی پر کبھی خدا کا کلام سن لیا اور پھر کہنا کہ بھی ہمارا گھر ہی جناب چرچ بنا ہوا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. 24 گھنٹے کی یہ جناب رفاقت ہے، جان دینے تک کی یہ رفاقت ہے. اور جب تک یہ رفاقت آپ کی خدا کے ساتھ قائم نہیں رہتی، آپ روحانی تبدیلی لوگوں پر ظاہر نہیں کر سکتے. آپ سچ بھی بول رہے ہوں گے تو لوگ جھوٹ ہی سمجھیں گے، انہوں بیوقوف آدمی یار. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا چرچ کئی سالوں سے جا رہے ہیں لیکن کوئی ایسی خاصی تبدیلی نظر نہیں آئی. ہاں وہ ٹھیک ہے، کلیسیا کا اچھا حصہ ہے، کلیسیا ان کی وجہ سے قائم ہے، لیکن وہ اس مسیح کے حکم کو پورا نہیں کر پا رہے جو خدا ان سے چاہتا ہے. اب یہ معاملہ ان کا اور خدا کا، یہ معاملہ ہمارا اور ان کا نہیں ہے، یا آپ کا یا ان کا نہیں ہے. یہ معاملہ ان کا اور خدا کا ہے. ہر ایک شخص کا معاملہ جو ہے وہ خدا کا اور اس کا اپنا ہے. جو کوئی شخص خداوند کو قبول کر لیتا ہے اور وہ خداوند کی راہوں پر نہیں چلتا، اپنے جسم سے خدا کا جلال ظاہر نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھیے کٹہرے میں کھڑے ہو کے جواب میں نے بھی دینا ہے، جواب آپ نے بھی دینا ہے، جواب آپ کے بچوں نے بھی دینا ہے، جواب میرے بہن بھائیوں نے، آپ کے بہن بھائیوں نے بھی دینا ہے. سو آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا مانگیں، التجا کریں. جب انہوں نے پطرس اور یوحنا کی دلیری دیکھی اور معلوم کیا کہ یہ ان پڑھ لوگ اور ناواقف آدمی ہیں تو تعجب کیا. پھر انہیں پہچانا کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں. آئیے لوگ ہمیں دیکھ کر بھی یہی بات کہیں کہ یہ تو یسوع کے ساتھ رہتے ہیں. خداوند آسمان اور زمین کے خالق اور مالک، دن کے اس پہر میں تیرے حضور میں حاضر ہو کر اس زندگی بخش پیغام کے لیے، خوبصورت کلام کے لیے ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمیشہ خداوند تو اپنے لوگوں کے لیے نصیحت کی، تربیت کی بات کرتا ہے تاکہ تیرے لوگوں کی حالت جو بگڑ چکی ہے وہ سدھر جائے. سو خداوند تیری منت کرتے ہیں کہ روح القدس تیرے لوگوں پر نازل ہو، لوگوں کی زندگیاں یکساں تبدیل ہوں، اور میرے ان بہنوں اور بھائیوں کے وسیلہ سے خداوند یہ جہاں کہیں جائیں، خداوند ان کے جسم سے، ان کے کردار سے، میرے کردار سے، میرے تمام ہم خدمت بھائیوں کے کردار سے تیرا جلال ظاہر ہو. اور خداوند ہم اس زمین پر خداوند جب تک جئیں تیرے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں. یہ دعا مانگتا ہوں تیرے بیٹے اپنے منجی خداوند یسوع مسیح کے نام سے، آمین.